भारत पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर भारतीय दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, 2 पाकिस्तानी शहरियों के कातिलों और भारतीय एजेंटों के दरमियान राब्तों के सबूत हासिल कर लिए हैं। शाहिद लतीफ को 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में कत्ल किया गया था। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने कातिल उमैर की खिदमत सोशल मीडिया के जरिए हासिल की। बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत भी मौजूद हैं। 12 अक्टूबर को उमैर को बैरून मुल्क फरार होते हुए पकड़ा। रावलाकोट में रियाज को कत्ल करने वाले अब्दुल्ला अली को भी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। अब्दुल्ला अली को भारतीय एजेंट अशोक कुमार ने उजरती कातिल रखा था। उजरती कातिलों ने दौरान हिरासत जुर्म कबूल किया। सहूलतकारों को भी पहचान लिया। भारतीय एजेंटों को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में कत्ले-आम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मैं अगर आपका वजीर आजम बनता हूं, मेरा पहला हिदायत ही यही होगा कि तमाम सियासी कारकुन जो सियासी कैदी बन चुके हैं उनको रहा करो। मेरे लिए ये हराम होगा कि मैं अपने मुखालिफ की बहनों को, अपने मुखालिफ की बेटियों को पकड़ के जेल में डालूं। हुकूमत में आकर तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर दूंगा, बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाला मूसा में खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन की बहन बेटियों को कैद रखना मुझ पर हराम होगा। लीगी कारकुनों से मुखातिब होकर कहा, वोट की इज्जत चाहिए तो तीर पर ठप्पा लगाएं। ये शेर नहीं रहा। नून लीग ने अपना नजरिया छोड़ दिया। ये वही पुरानी IJI और जिया वाली नून लीग बन गई है। PTI कारकुनान को भी उन्हें चौथी बार वज़ीर आज़म बनने से रोकना है। PTI वाले आजाद को भी वोट डालेंगे तो वो भी शेर को जाएगा। अपने जज्बे और नाराजगी की वजह से वोट जाया ना होने दें। नून लीग का रास्ता रोकना है तो पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। बिलावल को जलसे में पगड़ी भी पहनाई गई। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर था। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा, अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को रहा कर देंगे। मैं अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, बरादराना, जो जाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहां पर बच्चों और बच्चियों को जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है। सियासी कैदी भी रिहा कर देना, पहले जाती जेलें तो बंद करो। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, अपने मेहरबान को मशवरा देना चाहता हूं, जाती जेलों के खात्मे का भी ऐलान करें। जहां बच्चों, बच्चियों, खवातीन के साथ जुल्म होता है, थानेदार खामोश होता है, आहो बका होती है, कोई सुनने वाला नहीं होता। बोले, नवाज शरीफ के दौर में 2013 से 2018 तक कोई सियासी कैदी नहीं था। मंडी बहाउद्दीन में खिताब करते हुए बोले, अल्लाह ने कामयाब किया तो देहात में नौजवानों को ज़राई कर्जे देंगे। एक दिन आएगा कि आप ज़राई अजनास दुबई और UAE में एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तेल है ना गैस। हमने नौजवान बच्चों बच्चियों को तालीम दिलानी है। हमने नौजवानों को IT के स्किल्स दिलाने हैं। शख्स आकर पंजाब में कह रहे हैं नवाज शरीफ ने अभी तक मंशूर नहीं दिया। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं। ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। एक शख्स पंजाब आकर कहता है नवाज शरीफ ने अब तक मंशूर नहीं दिया। इन्हें बताओ, पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। मरियम नवाज की बिलावल पर तनकीद। लाहौर के इलाके सिंहपुरा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा, पंजाब में ऐसी जमातें आई हैं जिन्होंने एक सूबे पर 15-15 साल हुकूमत की, लेकिन इनके पास बताने के लिए 15 मंसूबे भी नहीं। कहा, नवाज शरीफ को कभी 2 साल तो कभी 3 साल की हुकूमत मिली। जिस सूबे ने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया उसके चप्पे चप्पे पर भी नवाज शरीफ के निशान मौजूद हैं। पंजाब में दफा 144 इसलिए लगाई क्योंकि लाडले के जलसे में आवाम नहीं आ रहे। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की अहाता अदालत में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो हमारे वोट ना मांगे, अपनी कारकर्दगी पर वोट लें। पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हाल किया सब जानते हैं। हमने आवाम की खिदमत की, सेहत कार्ड दिए, एहसास प्रोग्राम शुरू किया, मुसाफिर खाने बनाए। असद कैसर का कहना है ये बस किसी भी तरह नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। आईन ये हक देता है कि हमें आजादी हो, अपने वोटर तक पहुंच सके। इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगा।
بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ دینا آئین کا تقاضا ہے. بانی پی ٹی آئی کی پوری توجہ الیکشن پر ہے. انہوں نے پیغام دیا ہے الیکشن کا مقصد لوگوں نے اپنا حق لینا ہے. باقاعدہ منصوبے کے تحت ہماری معیشت کو گرایا گیا. فتنے کے 3.5 سال گزرنے کے بعد ملک کی ترقی کی سالانہ شرح منفی میں چلی گئی. مولانا فضل الرحمان کا جلسے سے خطاب. کہا اگر ملک میں امن نہیں تو معیشت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جو سیاست آج ہو رہی ہے وہ شریعت کی نظر میں درست نہیں. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات میں اپنے ہی ممبران کو لاعلم رکھا. قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد شو کاز نوٹس جاری کیے. شو کاز نوٹسز کے باوجود پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے. الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر جماعت سے انتخابی نشان واپس لے سکتا ہے. سپریم کورٹ نے بلے کے نشان سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 250 سے زائد حلقوں کے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل. قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلیوں کے 593 حلقوں کے لیے بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں. عدالتوں میں انتخابی نشانات اور دیگر معاملات سے متعلق 90% کیسز نمٹا دیے گئے. صرف 10% کیسز پر فیصلے ہونا باقی. امیدوار پوسٹر، بینرز اور پمفلٹ پر کسی سرکاری اہلکار یا افسر کی تصویر نہیں لگا سکتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلہ ارسال کر دیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کو اس حوالے سے کارروائی کرنے کی ہدایت. ملتان میں مخدوم جاوید ہاشمی کے گھر تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن. 2 گاڑیوں میں آئے افراد کی سائن بورڈ اتارنے کی کوشش. جاوید ہاشمی کے بھانجے کو ساتھ لے گئے. جاوید ہاشمی نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا پنجاب پولیس نے رات 1 بجے بھی میری رہائش گاہ کا محاصرہ کیا. چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا. داماد شاہد بہار ہاشمی، نواسے قاسم ہاشمی اور تمام ملازمین کو گرفتار کر لیا. الیکشن بے مقصد ہو گیا. یہ الیکشن انتشار کے سوا کچھ نہیں دے گا. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں دباؤ ڈال کر ووٹ لینا کوئی سیاست نہیں. عوامی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا. چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے الیکشن غیر جانبدار بنائیں. ملک کی بد نصیبی ہے کہ الیکشن نیب اور اینٹی کرپشن لڑ رہے ہیں. یہ سسٹم چلنے والا نہیں. جو الیکشن نہیں لڑ رہے انہیں پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں. جو الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال کیا جاتا ہوگا. نیب اور اینٹی کرپشن جیسے ادارے سیاسی جوڑ توڑ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ ہے ڈیجیٹل فرنٹیئر پر. پراپیگنڈا، روبو کالز، آٹومیٹڈ ٹرول فارمز ہیں، وہ کس طریقے سے الیکشنز کو متاثر کر رہے ہیں. اور اب کیونکہ 2 ہفتے کے قریب رہ گیا ہے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہ ہوگا. الیکشن میں سب سے بڑا چیلنج ڈیجیٹل فرنٹیئر کا ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں وہ قوتیں جو ملک میں افراتفری چاہتی ہیں اندرون ملک یا بیرون ملک سے ڈیجیٹل فرنٹیئر کا استعمال کر سکتی ہیں. اس کی روک تھام کے لیے پی ٹی اے، ایف آئی اے سمیت تمام متعلقہ اداروں کو چوکنا رہنا ہوگا. وی لاگز میں جو جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اتنا ہی بڑا خطرہ ہوتا ہے. الیکشن مقررہ دن ہی ہوں گے. نومے کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 6 فروری کو فرد جرم عائد کی جائے گی. اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمات کی نقول ملزمان کو فراہم کر دی. بانی پی ٹی آئی کے خلاف 12، شاہ محمود قریشی پر 6 مقدمات درج ہیں. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نکاح کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کارروائی روکنے کے حکم امتناع میں 31 جنوری تک توسیع کر دی. 31 جنوری تک گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے جائیں گے. سائفر کیس میں سابق سیکریٹری خارجہ کے ریکارڈ بیان کی تحریری کاپی سامنے آ گئی.
سہیل محمود نے کہا 8 مارچ 2022 کو واشنگٹن میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. سفیر نے امریکی سیکریٹری سے ملاقات کا احوال بتایا. کہا وزارت خارجہ کو سائفر ٹیلی گرام بھجوایا ہے. میں نے ہدایات کے ساتھ سائفر ٹیلی گرام کی کاپی کی تقسیم کی منظوری دی. 27 مارچ کو جلسے میں خط لہرایا گیا. 28 مارچ کو امریکی ایڈیشنل سیکریٹری کی جانب سے نوٹ موصول ہوا. امریکی حکام نے سابق وزیر اعظم کی پبلک سٹیٹمنٹ پر تشویش کا اظہار کیا. نوٹ وزیر خارجہ کو بھیجتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ امریکہ سے منسلک رہنا سمجھداری ہوگی. نگراں وزیراعظم سے سعودی الجمعیہ گروپ کے سربراہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات. گروپ نے الیکٹرک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ہے. انوار اللہ کاکڑ نے کہا سعودی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ الیکٹرک کی متبادل توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری اچھا اقدام ہے. متبادل توانائی سے بجلی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد ملی. کراچی میں پاک بحریہ کی مشق سیز پاک 2024 کی افتتاحی تقریب. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے. ISPR کے مطابق حاضرین کو مشق کے اغراض و مقاصد حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی. سیز پاک کا مقصد پاک بحریہ کی جنگی حکمت عملی کا تنقیدی جائزہ لینا ہے. مشق میں پاک بحریہ کے ساتھ PMSA، اسپیشل فورسز اور پاک مرینز بھی شامل ہوں گے. پاک آرمی اور پاکستانی ایئر فورس کے اہلکار بھی جوائنٹ آپریشنز میں حصہ لیں گے. مشق خطے میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے پاکستان کے عزم کو مزید تقویت فراہم کرے گی. تقریب میں وفاقی وزارتوں کے نمائندگان سمیت مسلح فوج کے افسران کی بڑی تعداد شریک تھی. کیچ کی تحصیل ہوشاب سے موبائل ٹاور لگانے والے 5 افراد کے اغوا. مغیوں کی بازیابی کے لیے لیویز فورس کا سرچ آپریشن. مغیوں کی گاڑی آوران سے 7 کلومیٹر دور سے ملی تھی. صوبائی وزیر اطلاع جانا چرزئی کہتے ہیں کرمچاروں نے نہتے مزدوروں کو اغوا کر کے کیا پیغام دیا ہے. دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں معصوم لوگوں پر حملے کر رہی ہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو اجاگر کیوں نہیں کرتا. اعلی کار نہ بنے، غیر جانبدار کردار ادا کریں. پشاور میں فائرنگ کے 2 واقعات. گلبہار میں ملزمان کی سرکاری گاڑی پر فائرنگ. محکمہ سوشل ویلفیئر آفیسر ہمایوں جاں بحق. دودھزئی میں پولیس اہلکار شہید. کانسٹیبل کامران بچوں کو اسکول وین تک چھوڑنے آیا تھا. حملہ آور پیدل کھیتوں میں فرار ہو گئے. بنوں میں تھانہ منڈان کی حدود میں پولیس اور CTD کا آپریشن. دہشت گردوں کا حملہ. فائرنگ رکنے پر سرچنگ کے دوران 2 دہشت گردوں کی لاشیں ملی. اسلحہ اور دستی بم بھی برآمد. دہشت گردوں کے دیگر ساتھی فرار ہو گئے. عرب کے پاس صرف ایک منرل تھا. اس ایک منرل نے پورے عرب کی تقدیر بدل دی. یار اللہ کا شکر ادا کریں یہ سارا ہمارے پاس. بڑے بڑے اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس بہت کم ہے. اسٹیٹ کے پاس ہے وہ ساری ایک ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. عربوں کے پاس صرف ایک منرل تھی، ان کی تقدیر بدل گئی. ہمارے پاس دنیا کی 99% معدنیات موجود ہیں. نگراں صوبائی وزیر معدنیات اور معدنی ذخائر میر خدا بخش مری کہتے ہیں ہم خام مال بیچ دیتے ہیں مگر انڈسٹری لانے کے لیے تیار نہیں. یہ ملک کے ساتھ دشمنی نہیں تو کیا ہے. اگر 5% معدنیات بھی استعمال میں لے آئیں اور سندھ کے اضلاع میں لگائیں تو سعودی عرب اور دبئی کو پیچھے چھوڑ دیں گے. عام انتخابات سے قبل اہم فیصلوں کے لیے نگراں وزیر اعظم نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 29 جنوری کو طلب کر لیا. درجنوں صوبائی منصوبوں پر پابندی لگانے کی تجویز پر غور کیا جائے گا. زیرو پروگرس کے 76 منصوبوں کو وفاقی بجٹ سے نکالنے کی تجویز پر مشاورت ہوگی. منصوبوں کی مالیت 121 ارب روپے بنتی ہے. PSDP سے صوبائی منصوبوں پر پابندی کی تجویز سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا.
ملک بھر کے 35 لاکھ دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اسکیم تیار۔ FPR الیکشن سے قبل تاجروں کے لیے ریٹیلر اسکیم متعارف کرائے گا۔ رجسٹریشن کے لیے تاجر دوست موبائل ایپ تیار کی گئی۔ دکانداروں کی آمدن کا ریکارڈ اور سالانہ آمدن کے مطابق ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ ماہانہ بنیادوں پر وصول کیا جائے گا۔ ملک بھر کے ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کیے جانے سے تقریباً 300 ارب سے زائد آمدن متوقع ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس۔ محسن نقوی کی لاہور زو اور سفاری زو کی اپ گریڈیشن اور تعمیر کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ نشتر اسپتال کے انڈور وارڈ کی تعمیر و مرمت 31 جنوری تک مکمل کرنے کا حکم۔ محسن نقوی کی یونیورسٹی آف گجرانوالہ کی بروقت تکمیل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری۔ خان یونس میں اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپ پر حملے میں 50 فلسطینی شہید۔ رفح میں مسجد پر حملے میں بھی درجنوں فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے جنوبی غزہ میں 4 اسپتالوں کا محاصرہ کر لیا۔ النصیر اسپتال کے اطراف کرفیو، مریض اور اسپتال کا عملہ محصور۔ عالمی عدالت انصاف میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف مقدمے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسرائیلی مظالم سہنے والے غزہ کے بچوں کا چٹان جیسا مضبوط حوصلہ۔ جنوبی غزہ میں 13 سال کے یازجی کے والدین اسرائیلی فورسز کی بمباری میں شہید ہو گئے، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ 7 چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ میں 5000 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کا مسئلہ OIC میں اٹھا دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب کی اسلامی تعاون تنظیم کے سفیروں کے اجلاس میں شرکت۔ منیر اکرم کی بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کی مذمت۔ کہا، صدیوں پرانی بابری مسجد کو 1992 میں المناک طور پر منہدم کیا گیا۔ قابل مذمت فعل کے باوجود ذمہ داروں کو بری کر دیا گیا۔ منیر اکرم نے مسئلے پر UN الائنس فار سویلائزیشن کو لکھے خط کے مندرجات بھی پیش کیے۔ سکھ فار جسٹس کے تحت امریکہ میں خالصتان ریفرنڈم 28 جنوری کو ہوگا۔ سکھ برادری کی بڑی تعداد سان فرانسسکو پہنچنا شروع۔ کل بھارت کے یوم جمہوریہ پر سکھ برادری بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ کوئی بھی سکھ کمیونٹی شناختی کارڈ دکھا کر ریفرنڈم میں ووٹ ڈالنے کا اہل ہوگا۔ کوٹری میں شکاریوں نے تیندوے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کوٹری کی عدالت میں تیندوے کی لاش لائی گئی۔ عدالت کا محکمہ جنگلی حیات کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے 14 دن کی مہلت دے دی۔ تیندوے کو کیرتھر کے پہاڑی علاقے میں گولی ماری گئی۔ کیمرون گرین کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے باوجود آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میں ان ایکشن۔ آل راؤنڈر دیگر آسٹریلوی کھلاڑیوں سے فاصلے پر کھڑے ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کی وکٹ گرنے پر بھی گرین نے ساتھی کھلاڑیوں کے ساتھ جشن منانے سے گریز کیا۔ محمد عامر اور شاہین آفریدی کی جوڑی کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ پاکستانی سٹار بالر عامر اور شاہین انٹرنیشنل لیگ میں ایک ہی ٹیم کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ کل جائنٹس کے خلاف دونوں کھلاڑیوں نے 7 بالنگ کی۔ شاہین آفریدی نے پہلے ہی میچ میں 3 وکٹیں اڑا دی۔ محمد عامر نے بھی شاندار بالنگ کی۔ شاداب خان اور اعظم خان بھی لیگ میں ڈیزرٹ واپرز کی نمائندگی کر رہے ہیں۔